स्पिरिचुअल मेडिटेशन लाइक कंसंट्रेशन। आज बात करेंगे रूहानी मुराकबे की, जिसे इर्तिकाज़ या ध्यान कहा जाता है। ये मेडिटेशन की सेकंड टाइप है। जैसे हर शय का जोड़ा है ना, जैसे हर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव है, इसी तरह ऑब्जर्वेशन के मद्दे मुकाबल कंसंट्रेशन का मेडिटेशन है। पुराने वक्तों से लोग रूहानी ताकतें हासिल करने के लिए कंसंट्रेशन, जिसको ध्यान बोलते हैं, वो करते हैं। बेसिकली आम लोग कंसंट्रेशन के बारे में शदीद गलतफहमियों का शिकार है, इसलिए इस टॉपिक पर ज़रा डिटेल के साथ कन्वर्सेशन करेंगे ताकि पॉइंट्स क्लियर हो सके। अगर हम हिस्ट्री पर नज़र दौड़ाते हैं तो अंदाज़ा होता है कि मेडिटेशन यानी कंसंट्रेशन, जिसको ध्यान बोलते हैं, सबसे पहले हिंदुइज्म से ईजाद हुआ था। फिर बुद्ध मत ने हिंदू मज़हब से इसे अपना लिया। देखिए, मुसलमान क्योंकि शुरू दिन से हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रहते चले आए हैं, बड़े सगीर पाको हिंद इकट्ठा था, इसलिए हिंदुइज्म के बहुत से रस्म व रवाज भी मुसलमानों ने इख्तियार कर लिए, जो कि हमारी सोसाइटी में आम है और हम देखते भी हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद के बाद जब तसव्वुफ का आगाज शुरू हुआ तो इसका वाहिद मकसद जो था वो सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स के मुतालिक एजुकेशन हासिल करना था। मगर चूँ वक्त गुजरता गया, हिंदू मुस्लिम की आपस में जो है इंटरेक्शन हुआ, मेल जोल की वजह से मुसलमान सूफिया में से एक मखसूस तबके ने हिंदू साधुओं और जोगियों से मेडिटेशन को सीखना शुरू किया। क्योंकि कंसंट्रेशन के नतायज कुछ मखसूस हालात में इंतहाई तेज़ी से रुनुमा होते हैं, इसलिए कंसंट्रेशन मुसलमान सूफिया की अजीम अक्सरियत में बहुत तेज़ी से मकबूल होकर फैलने लगा और इसे तसव्वुफ में कबूल कर लिया गया। देखें कि वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलमान सूफिया की अक्सरियत ने इसमें बहुत सी नई इजादात की, इसके बहुत सी प्रैक्टिसेस मंजर आम पर आ गई, जो तसव्वुफ के तकरीबन तमाम करने वालों में आज पूरी शिद्दत से पाई जाती है। ठीक है, शायद ही तसव्वुफ का कोई सिलसिला हो जिसमें मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, उसके बाद इमेजिनेशन और यकसुई ध्यान मौजूद था। हर सिलसिले में मेडिटेशन को इंतहाई अहमियत हासिल है और स्पिरिचुअल मेडिटेशन या रूहानी तरक्की के जो कुलीद इसको समझा जाता है, चाबी समझा जाता है। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि मेडिटेशन से बातिन का जो है ना एनालाइज होता है, बातिन का मुशाहिदा होता है, इंसान अपने अंदर झांक सकता है और इंसान के लिए रूहानी तरक्की के दर्जे तय करना आसान हो जाता है। ये कभी नहीं सोचा जाता कि दीन मजहब में किसी भी नई शय को दाखिल करना बिदअत है। कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हदीस से मुबारक है कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाती है। इसका आसान ज़ुबान में मतलब ये है कि जो दीन हमें अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अता फरमाया गया है, इसकी जितनी भी इबादत हैं, जो भी मामूलात हैं, हर शय बराह रास्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बजाते खुद मुसलमानों को अता फरमाई है। और जो शय खुद खालिक ने अपनी मखलूक को दी हो, इसमें खैर ही खैर होती है। कभी किसी सूरत कोई शर नहीं हो सकता। ये मुमकिन नहीं है कि किसी भी सूरत मुमकिन नहीं कि नमाज में कोई शर हो, कोई नुकसान हो। इंसान के लिए मजहब चूँकि आखिरी पनाहगाह है, एक ऐसी पनाहगाह जहाँ पहुँच कर उसे किसी नुकसान का अंदेशा नहीं रहता। मतलब ये है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नमाज पढ़ने वाला पागल हो जाए, रोज़ा रखने वाला भूख से मर जाए, सदका करने वाला मुफलिस हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता। इस्लाम ने जितनी भी इबादत है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बिद्दत चूँकि एक ऐसी शय है, ऐसा अमल होता है जो इंसान की जानिब से मजहब या दीन में दाखिल किया जाता है, इसलिए इसका साइड इफ़ेक्ट्स भी हर हाल में लाजिम होते हैं। ये बिद्दत होती है। मेडिटेशन एक ऐसी शैतानी इबादत है जो ऐसे इंसानों को शिकार करने के लिए बनाई गई है जो खुदा की तलाश में फिर रहे होते हैं। ऐसे लोगों से चूँकि इब्लीस को सख्त तशवीश रहती थी, इसलिए इन लोगों के लिए मेडिटेशन ईजाद करके अब वो इनकी तरफ से बेखौफ व ख़तर होकर अपने दूसरे शैतानी मकासद में मसरूफ़ है। कंसंट्रेशन
ایک ایسا پھندا، ایک ایسا جال ہے جسے شیطان نے تلاش خدا کے رستے میں بچھا رکھا ہے۔ جو اس پر پاؤں رکھ بیٹھا وہ خدا تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا، اور آخرکار خود کو شیطان کا ساتھی پائے گا۔ خوب آپ کے لیے یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ میڈیٹیشن خدا کی جانب سے نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیٹیشن میں سرور ہے، باطن کی سیر ہے، پڑھنے سننے میں یہ الفاظ بڑے مقناطیسی لگتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے فینسی لگتے ہیں نا، لیکن ان کا باطن طاغوت کی پھیلی ہوئی سیاہ گھنی رات جیسا ہے۔ مراقبہ یعنی میڈیٹیشن اور کنسنٹریشن یعنی دھیان انتقال کا اصل جو گھناؤنا چہرہ ہے، اس کی ڈارک سائڈ اتنی بھیانک ہے کہ روح کو لرزا کر رکھ دیتی ہے۔ آج کا نام نہاد تصوف جس کی ساری بنیاد ہی صرف اور صرف مراقبے یعنی کہ میڈیٹیشن پر کھڑی ہے، اصل میں طاغوت کا وہ بھیانک چہرہ ہے جس کے رخ سے نقاب ہم ان لیکچرز میں اٹھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو جب بھی تصوف کے نام نہاد ٹھیکیدار میڈیٹیشن کا ذکر کرتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میڈیٹیشن میں سوائے خیر کے اور کوئی شے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف اور صرف فینسی سٹف دکھایا جاتا ہے، ریئل سٹف کا ذکر ہی کہیں نہیں ملتا۔ اسپرچول میڈیٹیشن کی اصلیت جاننے کے لیے، اس طلسم کو میں اترنے کے لیے، اور شیطان کے چہرے سے وہ سیاہ نقاب نوچ ڈالتے ہیں جسے اوڑھ کر وہ مسلمانوں میں روحانیت کے گنبد میں چھپا بیٹھا ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ اسپرچول میڈیٹیشن یعنی روحانی مراقبہ کیا ہے۔ اسپرچول میڈیٹیشن اور ارتکاز یعنی کنسنٹریشن سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کئی اقسام ہیں، کئی ٹائپس ہیں۔ سب سے بڑی قسم ہے جو ہندو اور بدھ مت اور بہت سے مسلمان صوفیہ کے طبقات میں رائج ہے، وہ ہے سانس کا مراقبہ یعنی کہ بریتھنگ میڈیٹیشن۔ اسپرچول میڈیٹیشن میں خاموشی سے تنہائی میں بیٹھ کر سانس کے آنے اور جانے پر توجہ کر کے کنسنٹریشن کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ یکسوئی حاصل ہو، جو ہے میڈیٹیٹیو سٹیٹ قائم کی جائے، ذہن کو ہر قسم کی سوچ سے ہٹا کر صرف سانس کے آنے اور جانے پر توجہ دلائی جاتی ہے، اور اس کی حتی الامکان بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن جا کر ایکسرسائز کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پتنجلی جو کہ ہندوازم کا سب سے بڑا یوگی گزرا ہے، اپنی کتاب یوگا سوترا میں اسے کورما ناڈی کہا جاتا ہے۔ کورما کا مطلب ہوتا ہے کچھوا، اور ناڈی سانس کو کہا جاتا ہے، یعنی جیسے کچھوا پانی کے اندر بھی رہ سکتا ہے اور باہر بھی، اسی طرح سانس جسم کے اندر بھی ہوتا ہے اور باہر بھی۔ اسی مناسبت سے اسے سانس کے اسپرچول میڈیٹیشن کے عمل کو کورما ناڈی کا جو ہے نا نام دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر مذہب میں کچھ لوگوں کو خدا کی شدید طلب لازمن ہوتی ہے، انسان تلاش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے خدا تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ یکسوئی درکار ہے، کیونکہ ذہن سوچوں کے بے پناہ دباؤ کی وجہ سے کسی صورت یکسو نہیں ہوتا۔ ہزاروں سال پہلے جو ہے ہندو یوگیوں اور بدھ مت کے راہبروں نے جب نفس کی پہچان کے طریقے جو ہے ڈھونڈنے شروع کیے تھے نا، تو انہیں احساس ہوا تھا اس کے لیے انہیں سب سے پہلے ضرورت تھی ذہن کو یکسو کرنے کا کوئی طریقہ کار نکالا جائے، ٹھیک ہے، بہت پریکٹسز کی، لیکن سانس وہ آخری شے تھی جو انسان کے پاس ازل سے تھی، اور اس کی کوئی شکل و صورت امیج بھی نہیں تھی۔ اس لیے ہزاروں سال پہلے ہی انسان کو یہ خیال آ چکا تھا کہ سانس پر توجہ کرنے سے وہ یکسوئی حاصل کر سکتا ہے، یوں میڈیٹیشن کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے۔ سانس کا میڈیٹیشن مسلسل کرتے رہنے سے بے شک ذہن یکسو ہو جاتا ہے، سوچ کم ہوتے ہوتے آخرکار نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہیں۔ مگر اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یکسوئی کنسنٹریشن کیا ہے، اس کے افعال کیا ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے۔ بے شک انسان کو روزمرہ ڈیلی لائف میں، زندگی میں ہر کام سر انجام دینے کے لیے کسی نہ کسی حد تک کنسنٹریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیٹس سپوز کہ مثال کے طور پر قرآن سیکھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں کنسنٹریشن درکار ہے۔ کوئی نئی زبان بھی صرف یکسو ہو جانے سے ہی سیکھی جا سکتی، کوئی بھی کام ہے اس میں کنسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ذہن میں ہر لمحہ سوچیں اس قدر تیزی سے پیدا ہو رہی ہوتی ہیں کہ اسے یکسو
کرنا بے حد دشوار ہے. کسی ایک چیز پر کنسنٹریشن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بسا اوقات. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی کام کو کنسنٹریشن کے ساتھ سر انجام دینے کے دوران مزاحمت کے طور پر ذہن بے پناہ انرجی خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں اسے جسم سمیت دباؤ، پریشانی، تھکن اور تکلیف کے احساسات سے گزرنا پڑتا ہے. اور یہ سب چیزیں ہم لوگ انالائز کرتی ہیں. لیکن جب اسی ذہن کو یکسوئی حاصل کرنے کی کوئی مشق، کوئی پریکٹس، کوئی میڈیٹیشن کروائی جائے تو اس کے اثرات انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میڈیٹیشن صرف سانس کے ساتھ ہی نہیں اور بھی کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے. تصوف کے جو کرنے والے ہیں ان کی غالب اکثریت نے بہت سے میڈیٹیشن تخلیق کر رکھے ہیں، جیسے سانس کے ساتھ اللہ کا کوئی نام، قرآن کی کوئی آیت ملا کر پڑھنا، مرشد کا تصور کرنا، یہ خیال قائم کرنا کہ آسمان سے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، یہ تصور کے دل پر اللہ یا کوئی بھی اسم الہی وغیرہ لکھا ہوا چمک رہا ہے، ایسا محسوس کرنا کہ جسم روشنیوں سے بھر رہا ہے. اور اس قسم کے بلا مبالغہ لاتعداد میڈیٹیشنز ہیں جن کی بنیاد صرف امیجنیشن ہے، حقیقت اس میں کچھ نہیں ہے. پھر کچھ سلسلے ہیں جن کے میڈیٹیشنز میں امیج نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ تھاٹ ہے. جیسے یہ خیال کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، جیسے ذکر کو دل میں چلانا، جیسے قلب کا چل جانا بھی کہتے ہیں. پھر پاس انفاس ہیں جس میں لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دل پر ضرب لگاتے ہیں، سانس بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے. اس طرح کے ان گنت، ٹھیک ہے، انکاؤنٹیبل میڈیٹیشن وجود میں آ چکے ہیں جن کا حقیقت سے دور تک کوئی ریلیشن نہیں ہے. اب ہم اسپرچول میڈیٹیشن یعنی کنسنٹریشن پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس عمل کو پریکٹس کے دوران علم اور عقل کا کوئی گزر نہیں اس میں سے ہوتا. یہ ایسے میڈیٹیشنز ہیں جن کو اگر کسی بچے کو بھی سکھا دیا جائے تو وہ بھی اسے بالکل آرام سے سر انجام دے سکے. اٹس چائلڈ پلے. اگر روحانی مراقبوں یعنی کہ ہم اسپرچول میڈیٹیشنز کو غور سے دیکھیں، انکوائری کریں تو یہ حیرت انگیز حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ میڈیٹیشن کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کیسا بھی ہو، اس میں سبجیکٹ ہمیشہ ایک ہی ملے گا اور وہ ہے کسی مخصوص شے، احساس، امیج، تھاٹ پر دھیان کرنا، ایک آبجیکٹ پر کنسنٹریٹ کرنا. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہم اس فیکٹ تک پہنچ گئے ہیں کہ میڈیٹیشن کی بنیاد کنسنٹریشن پر ہے، یعنی دھیان پر، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو. مسلمانوں میں موجود تصوف کے دو طبقات ہیں جن کے ہاں علم و عقل کی کمی تھی. میڈیٹیشن کا رواج انہوں نے دیا اور میڈیٹیشن کے رواج دینے کی شدید خواہش رکھتے تھے، اس لیے عام لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے میڈیٹیشن میں سانس کی جگہ مختلف اسلامی تصورات کو متبادل کے طور پر پیش کرنا شروع کیا، جن کو عوام الناس عام لوگوں میں عقیدت اور احترام سے جن لوگوں نے قبول کر لیا، عام لوگوں نے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. صحیح، تو ہم اسی چیز کو ڈسکس کریں گے. ایک اس میں نا بڑی چونکا دینے والی حقیقت ہے جو کہ سامنے آئے گی. ذہن چونکہ ہر وقت سوچوں کی تیز آندھیوں کی زد میں رہتا ہے، اس لیے پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، کنسنٹریٹ کرنے سے محروم ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ کم علمی کے ہاتھوں میں حال اس ذہن کی علمی تربیت سے اس میں یکسوئی پیدا کی جائے. ہوتا یہ ہے کہ اس سے جو ہے میڈیٹیشن پر لگا دیا جاتا ہے. جب میڈیٹیشن شروع کیا جاتا ہے تو آغاز میں سخت پریشانی ہوتی ہے، ذہن کسی صورت جو ہے کنسنٹریٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. مسلسل پریکٹس سے آخرکار آہستہ آہستہ یہ ایک سبجیکٹ یا ایک آبجیکٹ پر مائل ہونے لگتا ہے. جیسے ذرا سا کنسنٹریٹ حاصل ہوتا ہے، سوچ ذرا سی کم ہوتی ہے، میڈیٹیشن کرنے والے کو بے انتہا سکون محسوس ہونے لگتا ہے، طبیعت میں بہتری آتی ہے، وسوسے، خوف، غصہ، بے چینی کم ہونے لگتی ہے، جس کے نتیجے میں کنسنٹریٹ کرنے والا خود کو ہر وقت انتہائی پرسکون دیکھتا ہے، چونکہ وہ خود ہر وقت اطمینان و سکون کی حالت میں ہوتا ہے. اس لیے اس کے ارد گرد لوگوں کا رویہ بھی اس کے ساتھ خوشگوار اور پرامن ہوتا ہے. یہ پرسکون جو ذہن کے ساتھ سماجی اور کاروباری معاملات کو چلانے کی وجہ سے حیرت انگیز ترقی ایسے شخص کے پاؤں چھومنے لگتی ہے. زندگی کے نئے دروازے کھلتے ہیں اس پر.
اور جو ہے ہر منظر خوبصورت نظر آنے لگتا ہے، سنائی دینے والی ہر آواز کھنکدار ہوتی ہے، چکھنے سونگھنے کی جو سینسز ہیں وہ تیز ہوتی ہیں، سیکشول ڈیزائرز جو ہیں وہ عروج پر ہوتی ہیں۔ ان تمام کامیابیوں کو میڈیٹیشن کے روحانی برکات سمجھا جاتا ہے اور جو ہے درست سمت کی جانب نشاندہی بتائی جاتی ہے۔ جب ایسے دل فریب حالات پیدا ہوتے دکھائی دیتے ہیں نا، تو کنسنٹریٹ کرنے والا جو انسان ہے وہ میڈیٹیشن پہ بے انتہا بڑھ جاتا ہے اور وہ دل و جان سے اس کی جو ہے نا ایکسرسائز میں خود کو غرق کر دیتا ہے۔ مگر یہ سب حقیقت نہیں ہوتی، سراب ہوتا ہے، مچھلی کے لیے چارہ ہوتا ہے، شکار کے لیے چھپائے گئے جال پر دکھائی دیتا وہ دانہ ہوتا ہے جس سے اس شکار کو پکڑنا ہوتا ہے۔ بیسیکلی اصل حقیقت کچھ یوں ہوتی ہے کہ ذہن انسان ہر وقت خود میں پیدا ہوتی ہوئی سوچوں کے تجزیے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، وہ سوچوں کو اینالائز کرتا ہے۔ ایسے ذہن کو جب کنسنٹریشن کی ایکسرسائز پر مجبور کیا جاتا ہے تو مسلسل تربیت کی وجہ سے ذہن اس بات پر قائل ہوتا چلا جاتا ہے کہ سوچ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ کنسنٹریشن کو سوچ کے متبادل کے طور پر قبول کرنے لگتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کا ڈل ہونا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کے پاس عقل کے نام پر سوائے سوچ کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو جب سوچ کو کنسنٹریشن سے کم کیا جاتا ہے تو ذہن تباہ و برباد ہونے لگتا ہے، خود سے ارد گرد کی دنیا سے لاپرواہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ چونکہ سارے عمل کے دوران انرجی سوچ میں خرچ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو سوچ میں خرچ نہ ہو، اس کا سبب نہ بنے، اس لیے اس کی جو لذت ہے وہ آشنائی ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑھتی ہوئی انرجی عقل اور ہوش سے نہیں بلکہ فارمولے اور میتھڈ سے حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے انسان یہ بات نہیں جانتا کہ ہر لمحہ اس بڑھتی ہوئی انرجی کا استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو کنزیوم کیسے اور کہاں کیا جائے گا۔ مسلسل یہ انرجی اکٹھی ہوتی رہے اور ڈسچارج اس کا کم ہو رہا ہو تو بے پناہ خوفناک صورتحال پیدا ہوتی ہے، بے پناہ خوفناک۔ تو کنسنٹریشن آف جو میڈیٹیشن کا شروع کرنے کے کچھ ہی مہینے میں شعور انسانی پرسکون ہونے لگتا ہے، سوچوں کا دباؤ کم ہونے لگتا ہے، انرجی بڑھنے کی وجہ سے شروع کے کچھ منتھ انسان کی زندگی کا بہترین وقت ثابت ہونے لگتے ہیں۔ مگر انہی 1 سے 2 سالوں کے اندر کسی بھی وقت کسی بھی لمحے وہ بدترین بھیانک لمحہ آ پہنچتا ہے جسے ہر میڈیٹیشن یا کنسنٹریشن کرنے والے پر جلجم تہرانا ہی ہوتا ہے۔ یہاں سے روح کی سیادات کا آغاز ہوتا ہے، انسان کی روح پر ہر جانب سے امڑ آنے والی اور چھا جانے والی وہ بھیانک اور بدترین اندھیری رات، ڈارک نائٹ آف دا سول، جس کی شام میں داخل ہونے کا دروازہ کنسنٹریشن ہے، مگر اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اسے فنا کہا جاتا ہے۔ کنسنٹریشن کا واحد مقصد انسان کو فنا کے گھاٹ اتارنا ہے۔ اب میڈیٹیشن اور کنسنٹریشن کے تسلسل کو جان لینے سے اس کی اصل حقیقت پتہ چلتی ہے، کیونکہ یہ ایک عمل ہے، ایک پریکٹس ہے، اس لیے اس میں تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے ٹائم لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، سٹارٹ میں تربیت میں میڈیٹیشن کنسنٹریشن عام طور پر صبح اور شام کے مخصوص اوقات مخصوص وقتوں میں کیا جاتا ہے تاکہ ایک رپ قائم ہو جائے، تسلسل قائم ہو جائے، لیکن آہستہ آہستہ مسلسل رپیٹ کرنے کی وجہ سے اس کو بار بار رپیٹ کرنے کی وجہ سے یہ کسی ڈوز کے طور پر کام کرنے لگتا ہے۔ جیسے نیند کی گولی ایک مخصوص مدت استعمال کرنے کے بعد اپنا اثر کھو دیتی ہے نا، اور اس کی ڈوز بڑھانا انسان کی مجبوری بن جاتی ہے، اسی طرح میڈیٹیشن کنسنٹریشن کے اوقات گزرنے کے ساتھ بڑھتا ہوا جو ہے نا میڈیٹیشن، اس کی مقدار بھی بڑھانا انسان کی مجبوری بن جاتی ہے۔ اس میں کچھ اور نفسیاتی وجوہات بھی شامل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر مخصوص اوقات میں کنسنٹریشن کی ایکسرسائز کرنے سے ذہن کو جو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، اس میں گزرتے وقت کے ساتھ پھر سے بے چینی کا عنصر پیدا ہونے لگتا ہے، جو ایکسرسائز کا دورانیہ بڑھانے سے ہی ختم ہوتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ نفس انسان کبھی ایک حالت پر قائم نہیں رہ سکتا۔ کنسنٹریشن سے ذہن کو جو مضبوطی کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، میڈیٹیشن کرنے والے کے لیے کچھ وقت تک وہ بہت حیرت انگیز اور باعث اطمینان ہوتی ہے،
مگر آہستہ آہستہ وہ کیفیت اس کے لیے عام ہونے لگتی ہے اور اس کا نیو نارم بن جاتی ہے۔ اس یکسانیت سے تنگ آ کر نفس فطری طور پر آگے بڑھنے کی خواہش، ڈیزائر آف ایکسپینشن پیدا کرتا ہے، جسے صرف ایکسرسائز کا مسلسل بڑھتا ہوا دورانیہ ہی پورا کر سکتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ عادت، ایڈکشن کی زبان میں اسے مچھلی کے کانٹے میں پھنس جانا کہتے ہیں۔ یہاں سے واپس پلٹنا ہے امپاسبل ہے، اپنے اپنے مزاج، جسم اور ذہن پر منحصر ہے، لیکن اٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن کہ مخصوص مدت تک کنسنٹریشن کرنے والے آخرکار بہت بڑے ایسے نفسیاتی امراض کا شکار ہونے لگتے ہیں جن کا کوئی علاج اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ وہ خود اپنے اندر ایک ایسی نفسیاتی بیماری، ایک ایسا ذہنی خلجان، ایک ایسا روگ پیدا کر رہے ہوتے ہیں جس کا بیماری کے طور پر اس دنیا میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اگر کوئی خود کو مارنے پر تل جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ ایک عظیم اکثریت ایسے لوگوں کی موجود ہے جو کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کرتے کہ اپنے ذہن کو خود تبدیل کرنے کے کس قدر خوفناک نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تصوف کے نام پر کوئی بھی روحانی ایکسرسائز بغیر کچھ جانے بوجھے تصوف سمجھ کر قبول کر لی جاتی ہے۔ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ انسان کو کسی بھی صورت خود اپنے ذہن سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک ایسا سپر کمپیوٹر ہے جس کا مکمل علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ کسی بھی کنسنٹریشن کی ایکسرسائز سے جو ایرر میڈیٹیشن کرنے والے کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا علاج کسی معالج، کسی سائیکیٹرسٹ، کسی نفسیات دان کے پاس نہیں موجود۔ میڈیٹیشن آف کنسنٹریشن دراصل ذہن کی ویوز جیسے الفا، بیٹا، ڈیلٹا، گاما سمیت ان کے ان گنت فنکشن کو بدل ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کارٹیسول ہے، اینڈرلائن ہے، اس کے بعد انسولا ہے، سیکس لوب ہے، ان سب کو بدل ڈالتا ہے۔ وینٹرو میڈیل پریفرونٹل ہے، کورٹکس سمیت بے شمار انتہائی پیچیدہ نظام شامل ہے جن کی مدد سے انسان ایک فطری زندگی گزارتا ہے، لیکن بیسیکلی کچھ مدت کے بعد اسپرچول میڈیٹیشن ایک نشے، ایک ایڈکشن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر کنسنٹریشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اس طرح ہو سکتی ہے کہ ذہن انسان میں 24 گھنٹے جو ہے نا چلتی ہوئی سوچ کی جنگ کے درمیان ہوتے ہوئے صبح و شام امن کے وقفے کو اسپرچول میڈیٹیشن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسپرچول میڈیٹیشن پریکٹس از نتھنگ بٹ لائک اے ٹائم آف پیس بٹوین دا ٹو وارس۔ اس مقام سے کنسنٹریشن کرنے والا کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ اب میڈیٹیشن آف کنسنٹریشن کی اصل بھیانک صورت پردے کے پیچھے چھپے دشمن کی صورت میں سامنے آنے لگتی ہیں، مگر کنسنٹریشن کرنے والا بے علم ہونے کی وجہ سے کبھی اسے پہچاننے میں، فگر آؤٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ پریکٹس جاری بھی رہتی ہے اور بڑھتی بھی جاتی ہے۔ یہاں اب شعور پرسکون ہوتا ہے، خاموش ہونے لگتا ہے، سوچ بہت کم محدود ہو جاتی ہے اور جو ہے مالیہ خولیہ کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے کہ بولتے رہنا پہلے بھی بتایا ہے کہ ہماری ہر سوچ جس سے ہمارے جذبات اٹھ جائیں وہ ہمارے شعور کا مستقل حصہ بن جاتی ہے، اور کیونکہ ہر روز ہر وقت اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے ایسی تمام میموریز دماغ کے سب کانشیس مائنڈ میں محفوظ کر دی جاتی ہیں تاکہ ضروری محرک سامنے آنے پر لاشعور سے شعور میں بھیج دی جائے، ٹھیک ہے۔ اب ان میموریز میں ہر قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے، بچپن کے خوف زدہ کر دینے والے واقعات، کہانیوں کے بھوت پریت، غم زدہ کر دینے والی صورتحال، صدمات، ٹروماس، مولسٹریشن، سیکشول ہراسمنٹ، ٹی وی فلموں کے وہ سارے مناظر جو کسی بھی طرح کے ایموشنز کے ساتھ دیکھے گئے ہیں، جن میں چور، ڈاکو، جنات، فرشتوں سمیت ہر قسم کے خوشگوار اور ناخوشگوار، مکروہ اور مقدس امیجز سمیت ہر شے محفوظ ہے۔ اب دیکھیے اس ڈیٹا میں آواز، احساس، ذائقہ، بو سمیت ہزاروں لاکھوں ایسے ایموشنز اور جذبات اور احساسات شامل ہوتے ہیں جن کا عکس ان کی اشیاء کی صورت میں ہے جن سے یہ پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نشے کا احساس اس کی ترنگ شراب کی بوتل کے عکس سے بھی جڑا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ وہ کس قدر پھیلے ہوئے
جو ہے جو ہے نا کمپلیکسڈ میں ہے. ٹھیک ہے. اب ہر وقت ذہن کی صورت میں اپنے ساتھ جو ہے یہ کمپلیکس لیے پھرتا ہے. اب جو کنسنٹریشن ہے، کنسنٹریٹ میں شعور کے پرسکون ہونے کے بعد، کیونکہ شعور کی ذمہ داری اس کا ہر وقت کرنے والا کام ختم ہونے لگتا ہے، اس لیے ذہن کو بچانے کے لیے، ایکٹیو رکھنے کے لیے سب کانشیس بیدار ہو کر عمل کے میدان میں اتر آتا ہے. اب سب کانشیس اس دنیا میں کام کرنے کے لیے تو بنا ہے، مگر یہ صرف دنیا میں ہی کام کرنے کے لیے نہیں بنا کہ اس دنیا میں اس کی ضرورت ہے. یہ ایک میموری سٹوریج کی طرح ہے، جہاں سے کانشیس مائنڈ ضروری یادداشت کو جانچ پڑتال کے بعد جو ہے سینسز اور اعضاء کے ایکشنز کے لیے استعمال کرتے ہیں. غالب کو مانا ہے کہ اس کا یہ کام موت کے وقت انسان کا تمام ڈیٹا اس کے حساب کی صورت میں، اکاؤنٹ کی صورت میں ان ناؤن میں ٹرانسفر کرنا بھی ہو سکتا ہے. موت سے پہلے میڈیٹیشن آف کنسنٹریشن کی مداخلت کے نتیجے میں ذہن کا یہ عظیم الشان توازن بگڑ جاتا ہے. کانشیس مائنڈ کی مصروفیات اگر کم ہو جائے تو اسے زندہ رکھنے اور پھر سے مصروف کرنے کے لیے تحت شعور یعنی کہ سب کانشیس مائنڈ کا تمام ڈیٹا ببلز کی طرح شعور یعنی کہ ذہن کی اوپری سطح پر آ کر پھٹنے لگتا ہے. اس سے بڑی خطا انسان کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ شعور حکمران ہے تو انسان توازن میں ہے، شخصیت برقرار ہے. اگر شعور کی صورت میں قائم یہ حفاظتی نظام کنسنٹریشن سے توڑ دیا جائے تو پرسنالٹی کا یعنی نفس کا حفاظتی حصار ٹوٹ جاتا ہے، شیلٹر ٹوٹ جاتا ہے، اور سب کانشیس کو روکے رکھنے والی، سلائے رکھنے والی، نظر انداز کیے رکھنے والی طاقت ختم ہو جاتی ہے. اب سینسز کا اعتبار جاتا رہتا ہے. اب فریب نظر شروع ہو گئی ہے. یہ فریب نظر جو ہے اس میں ہوتا بیسیکلی کیا ہے، ہیلوسینیشن کا وقت ہے. اب دھوکہ جو ہے کنسنٹریشن کرنے والے کے گرد ناچے گا، سچ و جھوٹ ایک ہو جائے گا. یہ روح کی سیارات کے چھانے سے کچھ دیر پہلے ہر طرف پھیل جانے والی تاریکی ہے، ہر طرف پھیل جانے والا اندھیرا ہے. تحت شعور کے متحرک ہونے میں عقل اور ماورائے حواس یعنی ایکسٹرا سنسر واقعات، احساسات کا طوفان میڈیٹیشن کرنے والے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. یہ حواس کا ضرورت سے زیادہ حساس ہو جانا کنسنٹریشن کرنے والے کی تمام سینسز ہزاروں گنا سینسیٹیو ہو جاتی ہیں. آبزرویشن کرنے والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آتا ہے. انہیں بھی اے ایس پی کا تجربہ ہوتا ہے، مگر دونوں کے تجربات میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے. اب ای ایس پی کیا ہے؟ ایکسٹرا سینسری پرسکرپشنز. ٹھیک ہے. یہ فرق جھوٹ اور سچ کا ہے. مشاہدہ کرنے والا سچ کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کے پاس علم اور عقل کی روشنی میں ثبوت ہوتا ہے جو پیش آ رہا ہے، اس کی بنیاد اور دلیل کا. اس کے برعکس کنسنٹریشن کرنے والے کے پاس عقل کا نور نہیں ہے. وہ جس میں جو ہے ایکسپیرینس سے گزر رہا ہے، اس کے پاس اس کا ایویڈنس نہیں ہے. اس پر جو ہے مزید بات کرتے ہیں کہ جیسے کنسنٹریشن کرنے والا، امیجنیشن کرنے والے کے میڈیٹیشن میں جب انسان کا جو ہے کنسنٹریشن کے دوران میڈیٹیشن قائم ہوتا ہے تو چونکہ وہ ایک مخصوص طریقے سے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے اور غالب امکان ہے کہ آنکھیں بھی اس کی بند ہیں، جب ایسی صورتحال میں کنسنٹریشن قائم ہوتا ہے تو ذہن کی ایک جبلت کام کرنے لگتی ہے. وہ یہ ہے کہ جس شے سے اسے کچھ نہ مل رہا ہو اسے نظر انداز کر دیتا ہے. تجربے کے طور پر ساکت بیٹھ کر کسی دیوار کو یا کسی شے کو، مثلا کسی نقطے کو، دائرے کو، کسی موم بتی کو، شمع کی لو وغیرہ کو دیکھنا شروع کر دے. کوشش کریں کہ آنکھ زیادہ نہ جھپکیں. کچھ دیر بعد جس شے پر کنسنٹریشن کیا جا رہا ہے وہ ڈس اپیئر ہونا شروع ہو جائے گی. روحانیت میں اسے دھیان قائم ہونے جیسے نام دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہرگز ایسا کچھ نہیں ہے. ہم مسلسل ایک ہی شے کو گھورتے رہیں، ایک ہی تصور سوچتے رہیں تو دماغ یہ سمجھتا ہے کہ اب کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے،
اس لیے وہ حواس اور اعضاء کو انرجی بچانے کے لیے ایک پاور سینٹر کی حیثیت سے شٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلے ٹانگوں ہاتھوں میں خون کا بہاؤ کم ہوتا ہے، پھر محسوس کرنے کی جو حص کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اس طرح سانس بہت چھوٹا اور آہستہ چلنے لگتا ہے. آکسیجن کی جو سپلائی ہے دماغ کو کم ہو جاتی ہے. پھر آخر کار سماعت یعنی سننے کی جو حصہ ہے وہ ختم ہونے کے بعد ایک سکون طاری ہو جاتا ہے. اب کنسنٹریشن کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اب میڈیٹیشن شروع ہو گئے. نہیں، میڈیٹیشن شروع نہیں ہوا، بلکہ سب کانشیس کا خوفناک کھیل شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، کنڈلانی انرجی کے متحرک ہو جانے کا وقت شروع ہو گیا. اس پر زیادہ جو ہے بات مناسب نہیں ہے. جستجو رکھنے والے انٹرنیٹ سے بھی مدد لے سکتے ہیں، اور میں بھی آخری حد تک جو ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گی. ٹھیک ہے، ہر ایک حقائق اور شر کو آپ کے سامنے رکھوں گی. یہ ایک اور اتنا بڑا اور بیہودہ اور لغو جھوٹ ہے جہاں یہاں اسے بیان کیا ہے میں نے کہ جو لوگ میڈیٹیشن کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اسپرچول میڈیٹیشن اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیک اور بد ارواح سے جو کہتے ہیں کہ ہماری روح نکل گئی میڈیٹیشن کے دوران اور نیک اور بد سے جا کر ملی، دور دراز کے مقامات اور زیارات ہونے لگتی ہیں. اسے کشف یعنی انسائٹ سمجھا جاتا ہے. یہ کشف نہیں ہے، یہ حواس کا مالیہ خولیہ ہے. ٹھیک ہے، سنسری جو ہے نا مسفرنگ ہے. یہ ذہن کی تصوراتی فریب کاری ہے، مائنڈ پر جو ہے پروجیکشن ہے اور کچھ نہیں ہے. اس پروجیکشن کی طلب کنسنٹریشن کرنے والے کو بار بار ایکسرسائز پر آمادہ کرتی ہے، کیونکہ اسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اندیکھی روحانی دنیا کے در اس پر کھل گئے. اس مقام پر اسپرچل کانفیڈنس بھر جانے سے وہ خود کو روحانی ہستی سمجھنے لگتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ ماورائی اور روحانی دنیا میں اب اس کی بھی کوئی نہ کوئی حیثیت اور کوئی نہ کوئی سٹیٹس بن رہا ہے. در حقیقت یہ شخصیت کی جو ہے نا پرسنالٹی کی سیلف ڈیولپمنٹ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سیلف ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک طرح کی شخصیت کی تحلیل کا آغاز ہوتا ہے. یہ پہلے ہی گیلیں کے ڈی پرسنلائزیشن اور پھر آخر کار ڈی ریلائزیشن جیسے ہولناک ذہنی امراض کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایکسرسائز بڑھتی جائے تو کیونکہ ذہن مستقل کسی ڈرگ کی طرح کنسنٹریشن کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے جاگتے میں بھی اس حالت میں رہنے لگتے ہیں. بڑی بڑی نامور مقدس ہستیاں اس سے ملاقات کو آتی ہیں. کبھی بے پناہ سرور کا سمندر اسے اپنی آغوش میں لے لیتا ہے. بشارتیں ہونے لگتی ہیں، جاگتے میں خواب آنے لگتے ہیں، ہیلوسینیشن ہونے لگتی ہے. ہیلوسینیشن دیکھنے کا عظیم دھوکہ اس کے ارد گرد چھا رہا ہوتا ہے. ذہن اس کائنات کی پیچیدہ ترین تخلیق ہے، اس کی طاقت کا غلط اندازہ کبھی نہیں لگانا چاہیے. روحانیت جو کہ مسلمانوں میں ہندوازم اور بدھسٹ سے منتقل ہوئی ہے، اس میں نفس کو ایگو کو بغیر کسی علم سے صرف اور صرف پریکٹس کے ذریعے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ اسلام میں ہرگز ایسی کوئی تعلیم تو دور کی بات ہے اشارہ تک نہیں ملتا. ہمیشہ یاد رہے کہ نفس انتقام لیتا ہے، نفس کبھی نہیں مرتا. پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ تصوف کا بنیادی مقصد نفس کو ایجوکیشن دے کر اس کی تربیت کرنا، اسے ٹرین کرنا ہے. ٹھیک ہے، روحانیت میں کنسنٹریشن کے ذریعے نفس کو مارنے کی اہم کانہ حرکت جب کی جاتی ہے تو نفس کچھ عرصہ کے لیے مر جانے کی اداکاری تو ضرور کرتا ہے، لیکن اس اداکاری کے دوران کنسنٹریشن کرنے والے کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر جاتا ہے. اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی رسوائی کا سامان کھٹ جاتا ہے. جب نظر کا دھوکہ ہیلوسینیشن کا مطلب انتہائی جامع ہے، لیکن اردو میں مناسب ترجمہ نہ ملنے کی وجہ سے نظر کے دھوکے پر ہی اکتفا کرنا پڑا ہے. اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو کنسنٹریشن کرنے والے کو پختہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے برگزیدہ ہستی بن چکا ہے. کائنات کے کام اس کے مشورے سے ہوتے ہیں، اس کی رسائی عرش تک ہے. وہ معرفت کو پہنچ گیا، خدا کو پا چکے، مگر افسوس صد افسوس ہر شے سوائے کے دھوکے کے اور کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. 99% مزاروں، درباروں، درگاہوں، خانقاہوں کا سارا نظام
इसी कंसंट्रेशन पर कायम है। और अगर कंसंट्रेशन को स्पिरिचुअलिटी के नतीजे से खींच लिया जाए तो ये सारा निज़ाम धड़ाम से ज़मीन बोस हो जाता है। ये जर्क बर्क चमकदार कबाओं वाले, ये ऊंची ऊंची दस्तानों, सफ़ेद बुराक, लंबी दाढ़ियों, खमार आलूद आंखों वाले पीर सब इसी जो है ना जामे कंसंट्रेशन के नशे की बदौलत अपनी मसनदों पे बैठे आपको नज़र आते हैं। अल्लाह के दोस्त भी होते हैं, कुछ होते हैं जो साहिब नज़र होते हैं मगर खाल खाल इक्का दुक्का, ठीक है। ये गोहरे नायाब अब कामयाब ही नहीं तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। जो बाकी बचा है वो सब झूठ है, फ्रॉड है, दुकानदारी है, चूरन है और कुछ भी नहीं। कंसंट्रेशन की ताकत के बढ़ने से बहुत सी करामात दस्तयाब हो जाती हैं, मदारी को मज़ीद करतब मिल जाते हैं, ठीक है। और अब वक्त के बहाव यानी टाइम स्ट्रीम पर कभी कभार नज़र पड़ने लगती है। टाइम स्ट्रीम में जब कभी किस्मत से गोता लग गया ना तो कोई आने वाला वाक़या देख लिया, कभी दूर दराज किसी का हाल जान लिया, कभी किसी के दिल के हाल पर मतला हो गया, किसी पर तवज्जो करके उसकी कोई बीमारी दूर कर दी, या कभी किसी जानवर परिंदे की हरकतों सकनात को समझ लिया, उसे करामत से मंसूब कर दिया जाता है। अब तो वलायत मिल गई, किसी शुबे की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। खुद तो यकीन था सो था, अब तो दुनिया भी मुरीदीन की सूरत में हाथ बांधे आ खड़ी होती है, क्योंकि सारे जाहिल हुए। दरबार सजने लगता है, लोग जूते चूमने को बेताब होते हैं, हल्के खुदा चारों तरफ से उमड़ आती है। और अब भला क्या चाहते हैं? अब समाज सुनो, महफिलें सजाओ, मसनद पर बैठो, मुरीदीन से हर किस्म के लग व जहलियत से भरपूर खिताब फरमाओ। शैतान का इस दुनिया में ये ऐसा खौफनाक दाव है जिसके चल जाने पर बड़े बड़े आली दिमाग, जवां हिम्मत मर्द ढेर हो जाते हैं। इंसान को कंसंट्रेशन करने वाले इंसान को ज़मीन पर छोटी सी मसनूई खुदाई की पेशकश देता है और इंसान इस पर यूं लपकता है जैसे मक्खी मिठाई हो जाती है। वो भूल जाता है कि वो तो लाशे खुदा में निकला था। इस बात को ही भूल जाता है कि अल्लाह के बंदे कभी तख्त कबूल नहीं किया करते। वो इस बात से बेखबर इस आरसी और उधार की खुदाई के नशे में बदमस्त होता है और इसे ये गुमान तक नहीं होता कि शैतान लाइन ने आगे इसके लिए किस कदर भयानक और मंसूबाबंदी तैयार की है, ठीक है। दर हकीकत ये जो उसे दर्जात मिल रहे होते हैं ये कंसंट्रेशन से मिल रहे हैं और इस्तदराज का मतलब है किसी पूरी चीज़ का अच्छाई के दर्जे पर फायज होना है और वो यही जो है ना इस्तदराज वो हासिल कर रहा होता है। ये काम तो हिंदू जोगी बुद्ध लाख हज़ारों साल जो है वो करते चले आए हैं। ये सब तो किसी को भी मिल सकता है, ये तो शैतान की पूजा करने वालों को भी मिलता है। क्या अल्लाह बेइंसाफ़ी करेगा? कभी नहीं करता। जैसी मार्फत इसने इस्लाम में दी है इस जैसी मार्फत इससे मिलता जुलता धोखा शैतान को भी दिया है। कंसंट्रेशन शैतान की विलायत है। कंसंट्रेशन करने से शैतान की दोस्ती हासिल होती है, इसको ध्यान बोलते हैं। अभी साबित होता चला जाएगा आपके लिए कि कंसंट्रेशन को जो खोला है तो फिर पूरी तरह खोल कर ही छोड़ा जाए। कहा जाता है कि लताइफ बेदार किए जा रहे हैं। कौन से लताइफ? कहाँ पर है ये लताइफ? कौन से कुरान, कौन सी हदीस में है? अल्लाह ने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लताइफ की तालीम दी है। लताइफ की हकीकत क्या है? क्या सवाए इसके और भी कुछ है कि हिंदुइज्म और बुद्ध मत में लिया है? एक मजहूल तस्वर है, इसका ना कोई सर है ना पैर है। एक मुख्तसर नज़र इस लफ्ज़ियात पर डालना ज़रूरी है, तो गौर से सुनिएगा। लताइफ को हिंदी में चक्रा कहा जाता है। ये 7 होते हैं। पहला मूलाधार रूट जो रीढ़ की हड्डी के आखिरी सिरे पर, वहाँ से जहाँ से कूल्हे की हड्डी शुरू होती है वहाँ होता है। दूसरा जो है सवाद आस्ताना जैसे कि सैक्रोल जो नाभ से ज़रा नीचे और शर्मगाह से ऊपर होता है। तीसरा मणिपुरम जो है सोलर फ्लेक्स जो है नाभ का मुकाम है। चौथा अनाहता यानी हार्ट दिल। पांचवा विशुद्धा थॉट जो गले की उभरी हुई हड्डी पर है। छठा आजना यानी थर्ड आई, ये उसी चक्रा का चक्कर है जहाँ से तीसरी रूहानी आँख की रफ़ात का आगाज़ होता है। सातवां आखिरी और सबसे बुलंद जो है चक्कर, ये इसको क्राउन कहते हैं। ये चक्रा हिंदुइज्म और बुद्ध मत मज़हब का हिस्सा है।
اب ان مذاہب کو ماننے والوں کا واحد مقصد اس جسم کا نروان اور گیان حاصل کرنا ہے، ایجوکیشن حاصل کرنا ہے۔ انہیں ایک خدا، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کے خدا بھی ہزاروں لاکھوں ہیں، آسمانی کتابیں بھی انگنت ہیں، ان کے رسول جن کو وہ اوتار گرو کہتے ہیں بلا مبالغہ اگر کروڑوں میں نہیں تو لاکھوں میں ضرور ہے، اور ان کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ گمراہ لوگ ہیں وہ تو جسم کا نروان لیں، استدراج میں زندگی برباد کریں۔ یہ مسلمانوں کو کیا ہوگا؟ ایسی بات نہیں کہ لطائف کی حقیقت سرے سے ہی کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کچھ تھوڑا بہت سچ اس میں ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ لطائف مختلف مقامات پر جسم میں موجود جو ہے انرجی سینٹرز ہیں، کنسنٹریشنز کی جو ایکسرسائز کے ذریعے ان میں موجود انرجی کو تیز کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر انرجی سینٹر کا اپنا کام ہے۔ مولادھار انسان کو زمین کی انرجی سے جوڑتا ہے، اس کا تعلق مقد اور ایڈرینل گلینڈ سے ہوتا ہے۔ یہاں انرجی کا بہاؤ جب کم ہو یا بلاک ہو تو انسان کنفیوز رہتا ہے، اسے جوڑوں کا درد اکثر رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے سوا دہستانہ کا سارا جو کام ہے، جنسی خواہش اور طاقت کو کنٹرول کرنا ہے، اس کا تعلق سیکس سے ہے۔ منی پورم ایگو کے لیے ہے، شخصیت اور کردار منی پورم میں تشکیل پاتے اور کام کرتے ہیں، اور اناہتا یعنی دل کا چکرا محبت کے جذبے سے منسوب ہے۔ غم، خوف، تکلیف، جذبات سب اس کے زیر سایہ ہیں۔ وشودھا آواز کا مرکز ہے، تمام آوازیں یہیں سے پیدا ہوتی ہیں۔ آج نہ تیسری آنکھ روحانی دنیا ماورا عقل و حواس، بصارت و سماعت اور دیگر حیات اپنے اندر بسائے ہوئے ہے۔ سحسرار بلند ترین شعور کا مقام سمجھا جاتا ہے، یہ فریڈم کا مقام بھی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور بھی بہت سے افعال ہیں جو ان انرجی سینٹر سے منسوب ہیں، پوری سائنس ہے، بے شمار کتابیں اس ٹاپک پہ لکھی جا چکی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم نے ان لطائف کا کیا کرنا ہے؟ ہماری منزل، ہمارا مقصد تو اللہ ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو سب لطائف، سب چکرا وکرا خود بخود ٹھیک ہو کر چلنے لگتے ہیں۔ ان کی پرواہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے مسافر اپنے راستے میں جو ہے سر بازو کی چکنی چپٹی باتوں میں ایسے کھو جائے کہ اسے نہ راستہ یاد رہے نہ منزل یاد رہے۔ اوشتا پائے جب سارا اسباب لٹ چکا ہو، یہ سارے کام، یہ ساری روحانیت صرف مسافر کا راستہ کھوٹا کرنے کے لیے۔ جب یہ سارا دھندا ادھر مسلمانوں کو پہنچا تو روحانیت کے مفکرین نے اسپرچول تھنک ٹینک سب جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے اسے نقل مطابق اصل کے حساب سے اپنے ہاں رواج دے دیا۔ وہی پرانا کھیل، کچھ ضروری ترامیم اور سب کچھ قبول ہو گیا۔ اور اب ذرا لطائف کے نام دیکھیے، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ خفی، لطیفہ سری، لطیفہ نفسی وغیرہ وغیرہ سیکٹر۔ ایک پورا مذہب کنسنٹریشن اور لطائف کی بنیاد پر وجود میں آ گیا اور عوام الناس اسے عین تصوف سمجھنے لگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح ہندوازم اور بدھ مت میں کنسنٹریشن کے مقامات ہیں جن کو دھیانا یا جھکانا کہتے ہیں، یہ 8 ہوتے ہیں۔ ان کی مکمل ڈیٹیل بہت زیادہ لمبی بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں جھانا اور دھیانا کو ہمارے یہاں فنا کے مقامات میں تبدیل کر دیا گیا، جسے فنا فی شیخ، فنا فی اللہ اور فنا فی النفس جیسے ناموں سے جھانا کے ناموں کو تبدیل کیا گیا۔ ایک ہی بات ہے، دیکھنے والی آنکھ کے لیے اور عقل رکھنے والوں کے لیے ایک ہی بات ہے۔ یہ دھوکہ صرف وہ کھاتا ہے جو عقل کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے۔ جو اللہ کی تلاش کو نکلنا چاہے وہ جان رکھے کہ وہ خود اپنے اندر سے خود کبھی مکمل ٹھیک نہیں کر پائے گا۔ اخلاص میں اگر جو ہے دل میں ہوا، اللہ شرف قبولیت اگر بخش دے تو اندر کا سارا سسٹم خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ مسلمان کا کام صرف اپنے نفس کی تربیت کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد اور محبت کو قائم اور دائم رکھنا ہے، اچھائی پر عمل کرنا ہے، برائی سے دور رہنا ہے۔ باقی سارا معاملہ خود براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت درست فرما دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب انرجی مل جائے تب لطائف کی جو بھی حقیقت ہوئی سامنے آ جائے گی۔ اس کا مشاہدہ رستے کے ایک پڑاؤ کی معنی ایک سنگ میل کی طرح خود بخود ہو جائے گا۔ ہمیں اس کام سے خود کوئی سروکار نہیں رکھنا، ورنہ روحانیت کی کھائی میں جا گریں گے اور صوف کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ لطائف کو خود اپنی کوشش سے کسی فارمولے کی مدد سے بیدار کرنا سنگین ترین حماقت ہے۔ دنیا میں بھی انسان کی جو ہے نا چولہے ہل جاتی ہیں اور اس کا خمیازہ آخرت میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ تعلیم دی جاتی ہے
نور کا تصور کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں، خدا کے بندو جو شے کبھی دیکھی ہی نہیں، اس کے وجود کی امیجنیشن ناقص نہ ہوگا تو اور کیا ہوگی؟ ابتدا ہی نقص سے ہو رہی ہے۔ یہ ماتم کیا کم ہے کہ کنسنٹریشن والوں کی عقلیں سلب کر لی گئی ہیں، نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ کچھ سوجھتا ہے، اندھوں کی طرح ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، اٹل پچھو سے کام لیتے، صرف گمان کرتے یہی سچ ہے، کل کے نور سے دیکھنے کی زحمت کبھی گوارا نہیں کرتے۔ کیسی نہ قدری ہے اللہ کی، علماء کو مولوی کو برا بلا کرتے ہیں، تصحیح کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، اسے کیا پتہ ہے، یہ کیا جانے کہ عالم روحانیت کیا ہے؟ وہ تو جو ہے سو ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے کہ جو جیسا ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ خود کیا ہے؟ اسلام کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ کس قدر گدانا کھیل رچائے بیٹھے، مذاہب کو جمع کر کے ایک نیا مذہب بنا ڈال۔ جب اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے تو اپنے کنسنٹریشن کی کیا وجہ اس خالق کائنات کے سامنے پیش کریں گے؟ یہ دنیا سے یا سادہ لوگ کو بہکا دیا، وہاں کیا کریں گے؟ وہاں کشف کرامت کا کیا فائدہ ہوگا؟ کون سی کرامت ہے جس سے اپنے رب کو یہ کنسنٹریشن کرنے والے قائل کریں گے؟ یہ مزاروں، درگاہوں، خانقاہوں میں کھیلا جانے والا شیطانی کھیل جس میں عورتوں کی عزت تار تار کی جاتی ہے، خود کو سجدہ کروائے جاتے ہیں، غریب کے خون پسینے کی کمائی لوٹ کر اس کے بیوی بچوں کا حق مارا جاتا ہے، اور سادہ لوگ عوام کا عقیدہ خراب کیا جاتا ہے۔ یہ کیسا روحانی نظام ہے جس میں مرشد اعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقام پر اور خاص مریدین کو صحابہ کے مقام پر رکھا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مریدین کو بیعت کے نام پر پہنایا جانے والا غلامی کا توق، یہ سما کے نام پر پیسے کی لوٹ مار، یہ سارا کاروبار کیا یہ تصوف ہے؟ کیا یہ ایک مسلمان کی منزل ہے؟ جو در حقیقت صوفیات ہے، جو بڑے بڑے استاد تھے وہ گزر گئے، اب ہمارے نصیب میں یہ کالک بچی ہے جسے تصوف کہہ کر ہمارے منہ پہ مل دیا جاتا ہے۔ یہ ہرگز کوئی تصوف نہیں ہے۔ تصوف میں بڑے جوان مرد پیدا کیے جو اللہ کی دوستی تک، عرفان تک پہنچے اور کھل کے خدا کی تربیت کا باعث بھی بنے۔ اب کچھ بھی باقی نہیں ہے، اور اگر کہیں ہے تو خاموش ہے، پوشیدہ ہے، گمنام ہے، یا پھر دسترس سے باہر ہے۔ ڈھونڈنے کی تمنا اگر ہو، نیت اگر اللہ کے لیے خالص ہو، عقل و علم کی ہمراہی ہو، تو اس در نیاب کی تلاش اب بھی ممکن ہے، مگر کرے کون ہے؟ اس بکھیڑے سے اچھا ہے کہ آنکھ بند کر کے کنسنٹریشن کیا جائے، کوئی تصور، کوئی دھیان کیا جائے، خود ہی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ تماشا ہے نا، جتنا مرضی لگا لے، مرشد پار لگا دے گا۔ جب مرشد ہے تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ اتنی مصیبت میں خود کو کھپاتے اور خوار کرتے پھرے؟ ریڈی میڈ دین فارمولہ کے طور پر ہے، چپکا دو، ہر طرف ایک سا حال ہے۔ مرشد بھی ویسا ہے جیسے مرید ہے، ڈیمانڈ جیسی، سپلائی بھی ویسی ہے، جیسی نیت ویسے عمال، جیسی روح ویسا فرشتے، جو ہے نا فرشتے والا حال ہے۔ جب کنسنٹریشن اپنی حد سے بڑھتا ہے، جیسا کہ اسے ہر حال میں بڑھنا ہی ہے، تو حواس قابو سے باہر ہونے لگتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جذب پیدا ہوتا ہے، یہ سکر کا مقام ہے، ٹھیک ہے، اس سے فنا کا مقام کہتے ہیں۔ اب شکار جال میں پھنس چکا ہے، اب توان دینے اور بھگتنے کا وقت ہے۔ یہ روح کی سیاہ رات ہے، ڈارک نائٹ آف دا سول کے عروج کا وقت ہے۔ اب کنسنٹریشن کرنے والے پر جو ہے سینسیٹیوٹی، جذبات اور احساسات کبھی بیک ٹو بیک اور کبھی ایک ساتھ پوری شدت کے ساتھ حملہ آور ہونے لگتے ہیں۔ اس دوران کنسنٹریشن کی ایکسرسائز بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے۔ یہ شیزوفرینیا سے بھی کہیں سے زیادہ آگے نکل جانے کا مقام۔ کبھی تو اس میں سیکشول ڈیزائر چھا جاتی ہیں اور انسانی سوائے ایک جسمی درندے کے کچھ نہیں رہتا۔ انگنت عورتوں کی طلب اسے دیوانہ کر دیتی ہے، اور عورتوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے جو مریدنیاں بنی دربار پر بیٹھی ہوتی ہیں۔ طویل مدت کے بعد اس میں سے باہر نکلتے ہیں تو غصہ اپنی انتہاؤں کو چھونے لگتا ہے، ہر ایک کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، تشدد میں لذت پاتا ہے، خود کو جلال میں ظاہر کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، کبھی رکعت اسے گھیر لیتی ہے، ہر وقت دیوانوں کی طرح روتا ہے، قوالین، اشعار، اشیاء پر غش کھاتا ہے، حال میں غرق ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مست ہوا ہے، اللہ نظر آ رہا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے اللہ نظر آنے کا؟ آنسو کسی طور نہیں تھمتے، بغیر کسی وجہ کے بھی ہر وقت رونا ایسے انسان کا مشغلہ بن جاتا ہے۔ کبھی فرشتوں کو دیکھ کر پاکیزگی کی انتہاؤں پر جا بیٹھتے، تو کبھی خیالی جنات اور شیاطین سے مدتوں دہشت اور خوف کے جنگلوں میں بگاتے ہیں۔ کبھی دنیا سے دل اس کا اٹھ جاتا ہے، کبھی بھوک مدتوں اس کی مری رہتی ہے، کبھی جو ہے پیٹ بھرنے کی حوث میں
جانوروں کو مات دینے دیتا ہے، کبھی مرشد میں خدا کو دیکھنے لگتا ہے، کبھی خود کو بہت بڑی برگزیدہ ہستی سمجھنے لگتا ہے۔ ایسا ایسا خوفناک جہان حیرت اس مقام پر ہے کہ کسی ایک میں بھی انسان پھنس جائے تو ساری عمر گزر جاتی ہے۔ یہ پاگل پن کی انتہائی حدوں میں سے ایک ہے۔ ایسی ایسی سوچ اس کے ذہن میں اترنے لگتی ہے کہ عام آدمی کے لیے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، مگر وہی یعنی بات اس میڈیٹیشن ذرا انسان کے لیے ہزار معنی لیے ہوتی ہے۔ اب یہ کسی کے سنبھالے سے سنبھلنے والا نہیں ہے، اب یہ مکمل طور پر شیاطین کے زیر تسلط آ گیا۔ شیطان نے اس کا پتہ کاٹ ڈالا ہے، یہ اب ختم ہو رہا ہے، فنا ہو رہا ہے۔ بہت سے کنسنٹریشن کرنے والوں کی اس مقام پر خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ خواہش زندگی کا دوسرا نام ہے۔ خواہش ختم ہونے کا مطلب موت ہے۔ جس کی خواہش مکمل ختم ہو جائے انسان نہیں بلکہ ایک چیتا جاگتا مرتا ہے۔ جب خواہش کا چشمہ سوکھ جائے تو انسان کی نفی ہو جاتی ہے، کوئی شے نہیں رہتا۔ اسے فنا فی النفس کہتے ہیں۔ اللہ ہی جانے کون کہا جاتا ہے، جبکہ یہ مکمل ترین جو ہے نروس بریک ڈاؤن کی اعلیٰ ترین مثال۔ اس مقام میں لاکھوں حقیقت کی دنیا میں دا پٹ فال آف دا وائڈ کہتے ہیں۔ تصوف میں جس مقام کا نام معرفت ہے، ٹھیک ہے، شیطان کی ولایت کنسنٹریشن میں یہ مقام اس معرفت حق کے مقام کا متبادل شیطانی جوڑا ہے، وائلڈ ٹوین، ٹھیک ہے۔ اب آنے والا جو میڈیٹیشن کرنے والے کا کام جو ہے تمام ہے۔ اب مجذوب ہو گئے، شیطان کیا کیا لگا کر کہتا ہوگا کہ لو وہ گیا ایک اور سکر وائڈ کی بنجر وادیوں میں۔ اب نہ پیشاب نہ جو ہے پخانے کا ہوش ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ پہننے کا ہوش ہے، نہ پینے کی پرواہ، نہ ناخنوں کی گندگی سے بچ جائے وہ پتہ ہے، اور جانوروں کی طرح لمبے ہو جائیں گے۔ سر داڑھی مونچھ کے بال اور جہاں چنگار میں فرق ہی نظر نہیں آئے گا۔ اب نکلے گی منہ سے گالی، اب یہ بتائے گا لوگوں کے کہ پرائز بانڈ کا نمبر کیا ہے، اور اب یہ تیار ہو چکا ہے کہ گلیوں میں ننگا پھرے۔ پاکستان میں یہی کلچر ہے نا، جتنا گندا اتنا بڑا پیر، میل کچیل سے بڑا ہوا، یا پھر کسی مزار کی چوکھٹ پر کسی پتھر کی طرح رکھا ہوا، اور آسمان کو سرخ نگاہ آنکھوں سے تکتا رہے، کبھی مسکرائے گا، کہکے لگائے گا، رقص کرے گا، کبھی ساری رات چیخیں مارتا رہے گا، ایک لمحہ بالکل ہوش میں ہوگا، منہ سے عقل و دانش کے ایسے موتی جڑے ہوں گے جیسے عقیدت مند مجمع لگا کر حیرت سے بت بنے سنتے ہوں گے، اور دوسرے ہی لمحے گالیوں کی بچار جب شروع ہوگی تو عقیدت مندوں کی نظریں اور بھی زمین سے جا لگیں۔ بابا جی جذب میں چلے گئے، جلال آ گیا سرکار کو، یا پھر کئی کئی سالوں خاموش بیٹھا رہے گا۔ بابا ایسا ہوتا ہے؟ سیریسلی انسان کی فطرت ہے کہ وہ انناؤن سے ڈرتا ہے، اور انناؤن میں جو کود جائے لوگ مرعوب ہو کر اس کی اطاعت میں سر تسلیم میں خم کرتے ہیں۔ کشف و کرامت اور الہام کے بارے میں عام لوگوں میں بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، مسکنسیپشن ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کشف و کرامت اور الہام کیا ہے۔ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ سنسس سے ماورا ہے، حواس کا ماورا عقل ہو جانا، ٹھیک ہے، ایکسٹرا سنسری پرسکرپشنز ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے الہام خیالی ایک قسم ہے جو ذرا بلندی پر ہے۔ اگر کسی کے پاس علم ہو تو وہ خیال میں آ چکے الہام میں لا سکتا ہے۔ شاعروں، فنکاروں اور بعض حالات میں نشہ کرنے والوں کو بھی الہام ہو جایا کرتا ہے۔ اس کو ESP بھی یہ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد کشف اور پھر کرامت ہے، لیکن یہ ترتیب کوئی ایسی لازم بھی نہیں ہے۔ کشف کسی بھی شے کی اصلیت کے کھل جانے کو کہتے ہیں، انسائٹ کو کہتے ہیں۔ کشف بیان کرنا بے حد دشوار ہے، جو عقل سے ماورا دیکھا جائے اسے بیان کرنے کا کوئی ذریعہ، کوئی ریفرنس الفاظ میں موجود نہیں ہوتا، اور کرامت کسی بھی خلق کے عادت واقعے کا ظہور ہے، ان نیچرل، ٹھیک ہے۔ کرامت کی بھی جو ہے نا کی بھی جاتی ہے اور یہ سرزد بھی ہو جاتی ہے۔ یہ تینوں مقامات اللہ کے ولیوں کو بھی مل سکتے ہیں، اور فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے کسی اور انسان، حتیٰ کہ ہندو، سکھ، بدھ، عیسائی اور یہودی کو بھی استدراج سے یہاں تک رسائی ہو جاتی ہے۔ اصل فرق ان کے اندرون ہے۔ جیسے ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے اور بغیر ذبح کیا حرام ہے، جیسے نکاح حرام ہے جو ہے حلال ہے اور زنا حرام ہے، حالانکہ اپنی اصل میں یہ کام ایک جیسے ہیں، مگر ایک اللہ کے نام سے پاک ہو جاتے ہیں۔ جانور ذبح کرو تو حلال ہے، ذبح کیے گئے کے بغیر حرام ہے، نکاح حلال ہے اور زنا حرام ہے،
ٹھیک ہے، ایک اللہ کے نام سے پاک ہو جاتا ہے، دوسرا شیطانیت کو پلٹتا ہے۔ اسی طرح جو کشف و کرامت اور الہام اور کنسنٹریشن سے ہوتا ہے وہ بغیر کسی جو ہے ایویڈنس کے ہوتا ہے، اس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہوتی، ایک ہی شے ہے، مگر اپنی صفت میں حلال ہو تو کہیں اور سے ہے اور اگر حرام ہو تو کہیں اور سے ہے۔ جیسے ٹی وی ہے، ایک چینل پر فحش کی ہے، اسی ٹی وی پر اسی وقت دوسرے چینل پر اللہ کا کلام دکھائی اور سنائی دے رہا ہے۔ یہ ساری بات حلال اور حرام فریکوینسی کی ہے، جو اس پر غور کرے گا اسے بہت کچھ سمجھ آ جائے گا، اس سے زیادہ بتایا بھی نہیں جا سکتا۔ کنسنٹریشن مجذوب پیدا کرنے کی فیکٹری ہے جس کا مالک ابلیس ہے۔ وہ لوگ جو خدا کو پانا چاہتے ہیں، ابلیس ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ انہیں گھیر کر اس رستے پر لاتا ہے اور ان کی عقل ہتھیا لیتا ہے۔ یہ انسان کو اس پرندے کی طرح کر کے رکھ دیتا ہے جس کے سارے پر نوچ کر اسے رستے میں پھینک دیا گیا اور وہ کسی قسم کے فائدے جیسا نہ رہ گیا۔ جو کنسنٹریشن کرے گا اس پر جلد یا بدیر جذب آئے گا، مجذوب ہو جائے گا۔ کوئی جلدی ہوتا ہے، کوئی دیر سے ہوتا ہے، لیکن جو بھی کنسنٹریشن کرے گا جذب اس کو ضرور پہنچے گا۔ یہ ملنگ، یہ بابے، یہ فقیر، یہ مجذوب اکثر دھیان کی چکی یعنی کنسنٹریشن کی چکی میں پسے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان پر رحم کرنا ہوتا ہے، انہیں کھانا کھلانا ہوتا ہے، کپڑے پہنانے ہوتے ہیں، لیکن ان کو بابا نہیں سمجھنا ہوتا۔ یہ دھوکہ ہے، یہ پاگل پن ہے۔ وہ اور لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ اب نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ ڈرامے بازی ہیں، ان سے دعائیں نہیں لینی ہوتی۔ بے حد خطرناک لوگ ہوتے ہیں، جیسے پاگلوں میں کچھ نیم پاگل، کچھ وحشت زدہ پاگل بھی ہوتے ہیں، ان سے پڑھے اور بچ کر چلنا ہوتا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا راز ہے، اسے بھی آج کھول لیتے ہیں۔ سب کچھ تو کھول دیا، اب کچھ بچا کر تو کیا کرنا ہے۔ جوا شیطان کا کام ہے، ہزار انسان ہارتے ہیں تو ایک جا کر جیتنے میں کامیاب ہو پاتا ہے، اور اسے ایک کامیاب شخص کو مثال بنا کر وہ اگلے کئی لاکھ انسانوں کو جوا کھیلنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ کیا خبر میں جیت جاؤں، یہ لالچ انسان کو جواری بننے پر آمادہ کرتا ہے نا، ورنہ کون نہیں جانتا کہ جوا شیطانی کام ہے اور اللہ نے قرآن میں اسے حرام کیا۔ یہی معاملہ کنسنٹریشن کرنے والوں کا، لاکھوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جو بچ نکلتا ہے۔ 10-20 سال بعد جس کا سکر ختم ہو جاتا ہے، جو جذب سے ہوش کی دنیا میں پلٹ آتا ہے، خواہشات کا پہیہ پھر سے اس پر گھومنے لگتا ہے۔ ایسا شخص ذہانت کی انتہاؤں پر ہوتا ہے، جو کچھ جذب میں اس پر بھی چکا ہوتا ہے، اس کے آگے دنیا کی ساری مصیبتیں ہچ ہوتی ہیں۔ عقل اس کی انتہائی تیز ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ وہ جواری ہے جو کنسنٹریشن کا جوا جیت گیا۔ عالم ہوش میں لوٹنے کے بعد ایسے شخص کا کوئی توڑ نہیں ہوتا، دلیل سے اسے لاجواب نہیں کیا جا سکتا، ہر دلیل کا اس کے پاس توڑ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ پھر کنسنٹریشن کے ایجنٹ کے طور پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایسا ایک جب سامنے آتا ہے تو بلا مبالغہ لاکھوں کو لے ڈوبتا ہے۔ اس جیسا بننے کے لیے لوگ دل و جان سے کنسنٹریشن کی اندھیری وادیوں میں چوک در چوک اترنے لگتے ہیں۔ اتنا بڑا کھیل ہے کہ بسا اوقات اسے کھیلنے والے بڑے بڑے کھلاڑی بھی اس جال سے واقف ہوتے ہیں کہ شیطان انہیں استعمال کر رہا ہے۔ اس کھیل میں تعین مراتب ہیں ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادا، بیچارہ پیادا تو ہے ایک مہرائے ناچیز، فرضی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ۔ بے علم صوفی شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو عبادت اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں بتائی، وہ عبادت اگر کوئی آپ کو کرنے کو کہہ رہا ہے تو وہ آپ سے بے حد خطرناک کھیل کھیل رہا ہے۔ آپ کو خبر ہوگی کہ کنسنٹریشن رحمان کی نہیں شیطان کی عبادت ہے۔ کنسنٹریشن ایک ایسی شے ہے جس کا بہت تھوڑا عارضی نفع ہے اور اس کے بعد صرف بھیانک نقصان ہی ملتا ہے۔ کنسنٹریشن کرنے والوں کے پاس جو دلائل ہوتی ہیں اتنے بچکانہ اور احمقانہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ذرہ برابر بھی اگر استعمال کرے تو بخوبی اس حوصلے کی حقیقت جان سکتے ہیں۔ ہر ایک کے پیچھے آنکھ بند کر کے نکلنے والوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ دلیل دی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں میڈیٹیشن کرتے رہے ہیں، کوئی خدا کا خوف نہیں کرتا کہ کیسی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے منسوب کی جا رہی ہے۔ کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ یہ بات نے کس نے بتائی ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہیں کسی حدیث میں اس کا ذکر فرمایا ہے، کیا قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال جو ہے میڈیٹیشن کرتے رہے؟ ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں کچھ علماء اتنا ضرور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تہنس کیا کرتے تھے۔ ریفرنس کے لیے صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 وحی کا بیان حدیث نمبر 3 کا مطالعہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔
اب تہنس سے مراد کئی راتیں عبادت یا غور و فکر کرنا ہے، اور اس کے لیے توشہ ساتھ لے جاتے جس میں کچھ ستو اور کھجوریں ہوا کرتی تھی، کیونکہ اس کے لیے انتہائی جو ہے تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا وہ غور و فکر کرنے کے لیے کتنا مناسب تھا یہ سب جانتے ہیں۔ تو میڈیٹیشن یا کنسنٹریشن چونکہ ایک پریکٹس ہے، اس لیے عقل کا اس میں کوئی کام نہیں ہے۔ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ کنسنٹریشن کی جو پریکٹس ہے، ایکسرسائز ہے، ایک بچہ بھی کر سکتا ہے۔ دوسرا غور طلب نقطہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن عربوں کے معاشرے میں سرے سے ہی نہیں، عرب میں کیونکہ صرف یہودیت اور عیسائیت ہی موجود تھی، ہندو اور بدھ مت کا وہاں کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس لیے اگر ہم ہسٹری پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بڑا آسانی نظر آتا ہے کہ عربوں میں کنسنٹریشن اور میڈیٹیشن کا کوئی تصور سرے سے پایا نہیں جاتا۔ یہ تو کلچر کے پھیلاؤ کا نتیجہ ہے۔ جہاں جہاں بدھ مت اور ہندوازم موجود تھا وہاں وہاں میڈیٹیشن اور کنسنٹریشن تھا، یہیں سے یہ تصور اسلام میں پھیلا ہے۔ یہ سفری مذہب کاربو کلٹ ہے۔ یہودیت اور عیسائیت میں یوں بھی میڈیٹیشن اور کنسنٹریشن کی شدید مخالفت کی گئی ہے، اس لیے آج بھی جو لوگ عیسائیت اور یہودیت پر سختی سے کاربند ہیں وہ میڈیٹیشن اور کنسنٹریشن سے نفرت کرتی ہیں۔ قرآن میڈیٹیشن اور کنسنٹریشن پر بات کرتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولا بئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فلينظر هل يذهب قيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد۔ اور لوگوں کو کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بزرگی کرتا ہے، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، یہ گمراہی کی انتہا ہے۔ وہ ان کو پکارتے ہیں جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا کہ اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ بے شک اللہ مسلمانوں اور یہودیوں اور سابیوں اور عیسائیوں اور مجوسیوں اور مشرکوں میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 11 سے 17 تک اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ تو سامنے کی بات ہے کہ کنسنٹریشن کو تو ایسا بنا کر پیش کیا جاتا ہے جیسے اس کے سوا خدا تک پہنچنا ممکن ہی نہیں۔ اگر یہ اتنی ہی اہمیت کا حامل ہوتا تو اللہ ہمیں قرآن میں اس کی تعلیم کیوں نہ دیتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آنکھ بند کر کر کسی مخصوص تصور کی مشق کرنے کا کیوں نہ کہتے؟ ایک میڈیٹیشن بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ تصور کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو یہ خیال کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ واحد میڈیٹیشن ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں نماز کی صورت میں تعلیم دی گئی ہے۔ اور غور کریں نماز میں آنکھ بند نہیں کی جا سکتی، یہ میڈیٹیشن مسلمانوں نے فراموش کر دی ہے۔ کتنے ہیں جو تصور کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ کو اور اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسے چھوڑ کر خرافات کو لپکنا جاہلیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر آپ نے
اس لیکچر کو پوری توجہ سے سنا ہے تو سورہ حج میں اللہ نے فرمایا ہے وہ آپ کو خوب سمجھ آ جانا چاہیے. پھر یہ زیارتوں والی ایک نئی جو ہے ڈگر آتی ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود رہتا ہے. حضرت امام ابن سیرین کے پاس جب کوئی آ کر کہتا ہے کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ اس شخص کے خواب میں دکھائی دینے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھ رہے. اگر تو وہ اصل حلیہ مبارک سے ملتا جلتا ہوتا تو کہتے ٹھیک دیکھا. اگر حلیہ مبارک سے اصل مشابہت نہ ہوتی تو اس شخص کو یہ کہہ کر بھگا دیا کرتے کہ تو نے خواب میں شیطان کو دیکھا ہے. ابن سیرین خواب کی تعبیر کے بہت بڑے محبر گزرے ہیں. ان کے پاس کوئی محبر نہیں ہے اتنا بڑا. یہ بات درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس سے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان خواب میں میری صورت میں نہیں آ سکتا. اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے شیطان میری صورت میں خواب میں نہیں آ سکتا. یہ نہیں فرمایا کہ شیطان خواب میں کسی اور روحانی روپ کو دھار کر خواب دیکھنے والے کو یقین نہیں دلا سکتا کہ وہ نبی کی زیارت کر رہا ہے. شیطان کی طاقت کا غلط اندازہ نہیں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ کوئی اور صورت ڈال کر بھی آپ کو خواب میں یہ یقین دلانے کی کوشش کر سکتا ہے کہ آپ کو زیارت نبی ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار بے شک سعادت عظیم ہے, بہت بڑی سعادت ہے, لیکن یہ بتانے والی نہیں چھپانے والی بات ہے. یہ تو عظیم ترین عطا ہے, ہر ایک انسان کو نہیں ہوتی. اسٹیج پر بیٹھ کر گلا پھاڑ پھاڑ کر بار بار اس بات کا اعلان کرنے والوں کو ہوش کرنی چاہیے کہیں شیطان نے انہیں بہکا تو نہیں دیا. کنسنٹریشن کرنے والوں کے ساتھ یہ واردات خطرناک طریقے سے کی جاتی ہے. انبیاء, صحابہ کرام, اولیاء اور صالحین کی بات بات پر زیارت اور دیدار کنسنٹریشن میں معمولی مشقت سے ہر کسی کو حاصل ہونے لگتا ہے. یہ ایک ہیلوسینیشن ہے, ٹھیک ہے, جو شیزوفرینیا کے پیشنٹس میں بھی ایسی علامات بکثرت پائی جاتی ہیں. آؤٹ آف باڈی کے تجربات بھی اکثر ہوتے ہیں جو کہ خیالی ہوتی ہیں, فیک ہوتی ہیں. کنسنٹریشن کے دوران جس کیف اور سرور اور ہیلوسینیشن کا تجربہ ہوتا ہے وہ بہت سی نشاور ادویات ڈرگ استعمال کرنے والوں کو پہلے سے ہی بآسانی بازار سے براہ دستیاب ہوتا ہے. چرس, فیم, ہیروئن, یہ سب اسی جو ہے سرور کو جانے والے رستے ہیں. تو بیسیکلی کنسنٹریشن کر کے جو ہے یہ چیز ہائی ہو جاتی ہے. اور چرس کا جب استعمال وہ کرتے ہیں, ہیروئن کا انجیکشن لگاتے ہیں تو ایک جیسے ہی تجربات اور احساسات ہوتے ہیں. ایک راز اس سارے معاملے کا اور بھی ہے کہ جب جو ہے کنسنٹریشن کرنے والا اپنے وہ محویت کو پہنچتا ہے, اس درجے کو پہنچتا ہے نا, اس کے جو سینسز ہیں وہ اعتدال کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک ایسی نیند ہے جس میں در حقیقت انسان کے ذہن اور جسم کے کچھ حصے کام کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ بالکل معطل ہو چکے ہوتے ہیں, یہی کہیں گے سلیپنگ موڈ پر ہوتے ہیں. اس محویت کے دوران ہر قسم کی خبیث طاقتیں, شیطانی ارواح اور طاغوت کی پوجا کرنے والے رذیل جنات کنسنٹریشن کرنے والے پر اٹریکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ شخص محویت کے اس عالم میں ایک اوپن پلیٹ فارم کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. اسے ہیناٹزم کی اصطلاح میں جو ہے نا میڈیم کہا جاتا ہے. اب کوئی بھی اس لاوارث اور اس کھوئے ہوئے ذہن پر اپنا تصرف جما سکتا ہے, اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے. کنسنٹریشن کرنے والا ہر شخص اندرونی اور بیرونی طور پر خبیث طاقتوں, جنات اور ارواح کے زیر اثر ہوتا ہے. ہر لحظہ اسے جو ہے نا برگزیدہ ہو جانے کا یقین دلا رہی ہوتی ہیں یہ طاقتیں. یہ راز بہت کم لوگ جانتے ہیں, مگر یہ نہیں کہ کوئی بھی نہیں جانتا. کچھ جاننے والے خوب جانتے ہیں کہ کبھی کنسنٹریشن کرنے والے کو غور سے دیکھیں, اس کی باتوں کا مشاہدہ کریں, آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ نفسیاتی طور پر بیلنسڈ نہیں ہے, متوازن نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ خپتی سے آپ کو دکھائی دیتا ہے. اس میں ساری نشانی موجود ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں اور پوری جو ہے نا ذمہ داری سے بتائی ہیں, ایسا ہی نہیں کہ ایسے ہی بتا رہی ہیں. کنسنٹریشن کو بھی جو بھی سنجیدگی سے ایک مخصوص مدت تک کرے گا, یہ طے ہے کہ یا تو وہ گمراہ ہو کر راندہ درگاہ ہوگا یا پاگل ہو جائے گا, وہ خودکشی کر لے گا, اور کچھ نہیں تو مجذوب تو ہو جائے گا. Spiritual meditation is the most worst practice ever thought by a human being on this planet. یہ جو مجذوب کبھی کبھی جذب سے عالم ہوش کو پلٹتے ہیں نا, اس کی واحد وجہ یہی ہوتی ہے کہ مجذوب ہو جانے کے بعد کنسنٹریشن کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہتا, جس کی وجہ سے 10-20 سال میں کچھ نہ کچھ
ہوش و حواس واپس بحال ہونے لگتے ہیں. مکمل ریکوری تو ہرگز نہیں ہوتی. ہاں مگر وہ جس کے اخلاص پر اللہ مہربان ہو کر اسے اس چیز سے بخش دے اس کی بات ہو رہا ہے. کنسنٹریشن کی اصل حقیقت بیان کرنا بہت ضروری تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان کا یہ طریقہ اور واردات پرانا چلا آ رہا ہے کہ برائی کو اچھائی کے لبادے میں پیش کرنا ہے. کڑوی گولی یا مٹھاس کا لیپ کرتا ہے تاکہ آسانی سے نگلی جا سکے. اب وہ وقت آ چکا ہے جو بے پناہ تیز رفتار ہونے کے باعث ڈپریشن، انزائٹی اور سٹریس کے چنگاڑتے ہوئے طوفان اپنے اندر سمائے ہوئے. اس ڈپریشن کو، اس انزائٹی کو استعمال کرنے کے لیے ابلیس پوری دنیا میں جو ہے روپ بدل کے پھرتا ہے اور بہت سی چیزیں اس نے متعارف کروائی ہیں. جیسے پہلے ٹی وی، فلم، انٹرنیٹ، پھر فحش فلمیں، پورن اور پھر سوشل میڈیا کا بے قابو ہوتا طوفان نمودار ہے. اسی طرح پوری دنیا کو انزائٹی سے نجات دلانے کے لیے میڈیٹیشن، کنسنٹریشن، مائنڈ فل میڈیٹیشن کو ایک جو ہے چارمنگ سلوشن کی طرح پیش کرتی ہے. ہندو اس موقع پر فائدہ اٹھانے میں سب سے آگے ہیں. میڈیٹیشن، کنسنٹریشن کے بڑے بڑے اجتماعات پوری دنیا میں ہندوازم کو پھیلانے میں ہندوؤں کی بے اندازہ مدد کر رہے ہیں. بدھ مت والوں کی بھی چالی ہو گئی ہے. ان کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ مجبور ہو کر ہم جنس پرستوں کو بھی قبول کیا جا رہا ہے جن کو ابھی تک کوئی مذہب منہ لگانے کو تیار نہیں. اب میڈیٹیشن اور کنسنٹریشن کی بدولت دوبارہ بدھوں کے مندر، ٹیمپلز بھی نئے راہبروں، مونکس کے کھچا کھچ بڑھتے جا رہے ہیں. پوری دنیا میں میڈیٹیشن، کنسنٹریشن، مائنڈ فلنس میڈیٹیشن کو مذہب کے متبادل کے طور پر اس بہانے سے پیش کیا جا رہا ہے. یہ تو صرف یکسوئی حاصل کرنے کی ایک بے ضرر ذہنی ایکسرسائز ہے جس کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. روزانہ صبح اور شام آدھا گھنٹہ میڈیٹیٹ کریں اور اپنی ذہنی تناؤ کو پرسکون کر لیں. چاہے آپ قتل کر کے آئے ہوں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. تشریف رکھیے اور کنسنٹریشن کا آغاز فرمائیے. سٹارٹ میں چونکہ اس کے مفید نتائج اتنی تیز رفتاری اور حیرت انگیز ہوتے ہیں کہ اس کے خلاف مزاحمت ناممکن ہوتی ہے. اسی لیے ہر آنے والا دن میں اس کی مقبولیت میں جو ہے نا بھاگ رہا ہوتا ہے، اضافہ کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں روحانی مراکز، درگاہوں، مزاروں اور درباروں پہ چونکہ پہلے ہی جو ہے عقیدت مندوں کا کنسنٹریشن کے جال سے شکار جاری و ساری ہے، اس لیے یہ لوگوں کے لیے کوئی نئی اور چکنا کر دینے والی بات نہیں ہے. لیکن جو بات چکنا کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ اب میڈیٹیشن، کنسنٹریشن، مائنڈ فلنس میڈیٹیشن کو ان لوگوں میں یوگا کے نام پر متعارف کروایا گیا، انٹروڈیوس کروایا گیا، جو روحانی دنیا سے یکسر جو ہے نا دور ہے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ جدید معاشرتی رہن سہن رکھتے ہیں. اس طبقے کو جو ہے کارپوریٹ سینٹر کہا جاتا ہے. انہیں روزمرہ کے بڑھتے ہوئے ڈپریشن، انزائٹی کے حل کے طور پر کنسنٹریشن سے روشناس کروایا جاتا ہے. بڑے شہروں میں تو یہ سلسلہ کافی حد تک پھیل چکا ہے. کچھ وقت مزید گزرنے کی دیر ہے کہ چھوٹے بڑے شہر میں ٹینشن سے نجات کے لیے اور ایک بہترین پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یوگا سینٹرز گلی محلوں میں جو ہے نا آپ کو نظر آنے لگیں گے. ہیلتھ اور فٹنس کے لیے بظاہر بے ضرر دکھائی دینے والے یوگا کی ورزشوں کی آڑ میں یہ جو بریتھنگ میڈیٹیشن کا جو گھناؤنا دھندا اب شروع ہونے جا رہا ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. پہلے صرف روحانیت کے طبقات میں کنسنٹریشن مقبول تھا، اب ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کا شکار کیے جاتے ہیں. ایک نیا امتحان، ایک اور نئی آزمائش اس پاک سرزمین کے واسیوں کی طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے. سورہ ناس کے حالے میں کھڑا ہوا گمسم اور میرے چاروں طرف شور مچاتے شہر